वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया। बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे प्यारों, आज इस वीडियो में हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या का जिक्र करेंगे। मशहूर नबियों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के सूरह यूसुफ में तफसीर से आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को कुरान मजीद में एहसानुल क़सस यानी सबसे अच्छा वाक़या कहा गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जिनके बाप, दादा, परदादा सभी पैगंबर थे। कुरान मजीद की 12वीं सूरत और पारा 12 और 13 में तफसील से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। तर्जुमा, हमने तुम पर ये कुरान जो वही के जरिए भेजा है, इसके जरिए हम तुम्हें एक बेहतरीन वाक़या सुनाते हैं जबकि तुम इससे बिल्कुल बेखबर थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चहेते बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुल 11 भाई थे, जिनमें बिन्यामीन आपके सगे और बाकी के सौतेले थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से एक ख्वाब के बारे में जिक्र किया। आपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारों और सूरज, चांद सब सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, कहीं ऐसा न हो कि वो तुमसे फरेब करें, क्योंकि उनके भाई बिन्यामीन के अलावा सभी आपसे हसद करते थे और इसकी वजह ये थी कि आपके वालिद को आपके भाइयों में आप सबसे बेहद महबूब थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ये बात पसंद न थी कि उनके वालिद ज्यादा तरजीह सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दें, और यही वजह थी कि उन्हें अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद थी। उन भाइयों ने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। उनमें से बड़े भाई यहूदा ने कहा कि कत्ल एक संगीन जुर्म है, लिहाजा कत्ल न करें, बल्कि कहीं गायब कर दो या किसी कुएं में फेंक आओ और बाद में तौबा कर लेंगे, ताकि हमारे बाबा का तवज्जो सिर्फ हमारे तरफ ही रहे। फिर सब मिलके अपने वालिद के पास आए और कहने लगे, बाबा, कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दें ताकि वो हमारे साथ खेले कूदे। और कहा, यकीनन हम यूसुफ के खैरख्वाह हैं। जवाब में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं तुम्हारे गफलत में कोई भेड़िया न खा जाए। बार बार इसरार के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने हाँ कर दी। अगले दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए और मशवरे के मुताबिक उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। आपके बार बार इसरार करने के बाद भी उन्होंने आपको कुएं से बाहर न निकाला। आप उस कुएं में एक पत्थर पर गिरे और अल्लाह ताला के वही के जरिए आपको इत्मीनान दिलाया कि आप जल्द ही निकाल लिए जाएंगे। उधर उन भाइयों ने एक बकरी जिबा की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर उस बकरी का खून लगाकर अपने वालिद के पास रोते हुए गए और कहने लगे कि जब हम खेल में मशरूफ थे तब यूसुफ को एक भेड़िए ने खा लिया और आप हमारी बात पर यकीन करें, हम सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम काफी गमगीन हुए और कहा कि अब सब्र के अलावा मेरे पास कोई और बेहतर रास्ता नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उस कुएं में थे, एक काफिला वहां पहुंचा। उस काफिले से कुछ लोग पानी के लिए कुएं के पास आए और अपने पानी का डोल नीचे डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी डोल में बैठकर ऊपर आ गए। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान के साथ छिपा दिया कि कोई देख न ले और अगली सुबह बाजार में बेच देंगे। जब काफिला मिस्र में पहुंचा तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत पर फरोख्त कर दिया। मिस्र का वजीर खजाना यानी अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा और अपने महल ले आया।
اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بڑا احترام سے پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کی بیوی کا فریب۔ عزیز مصر کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر دیے اور بنو سنگار کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بہلانے لگی اور بدکاری کے لیے اکسانے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کروں کہ اس نے مجھے بیٹا کی طرح پالا ہے۔ آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے دروازے کی طرف بھاگنے لگے تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی اور اسی میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے پر عزیز مصر حاضر ہوئے۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی بولی، جو شخص تمہاری بیوی سے برا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اور خود ہی کہنے لگی کہ اسے قید خانے میں بند کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ پھر وہی موجود کسی نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو کہنے لگا کہ یہ تو یقیناً عورت کا مکر و فریب ہے، اور کہا، اے عورت، تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عزیز مصر کی بیوی کو لوگ طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور مصر کے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ جب دعوت کا دن آیا، عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن جس میں پھل تھا تھما دیا اور ساتھ ہی ایک چھری بھی دیا، اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ساری عورتوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا، اور کہنے لگی، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں یوسف علیہ السلام پر دیوانی ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے، اور اگر تو نے ان کا مکر و فریب دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں جا ملوں گا۔ حالات کو بے قابو دیکھ کر عزیز مصر نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں آپ کے ساتھ دو اور نوجوان بھی تھے۔ ایک دن وہ دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا، چونکہ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے کہ آپ بہت نیک اور بہترین انسان ہیں۔ آپ کے پاس آئے اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، اور اللہ کے فضل سے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا اور دوسرے کو سولی دیا جائے گا، اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے نوجوان سے کہا، جب تم رہا ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بھی ذکر کرنا، لیکن اسے شیطان نے اس کو بادشاہ سے ذکر کرنے سے بھلا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی پتلی لاگر گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں۔ یہ خواب بادشاہ کو پریشان کر رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو سب نے انکار کر دیا۔ وہ شخص جو بادشاہ کے ہاں شراب پلانے پر مقرر تھا، اچانک اسے یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ اس شخص نے جیل آ کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ مسلسل 7 سال تک گلوں میں خوب اضافہ ہوگا،
اور تم اپنے ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا اور باقی بالیوں سمیت رہنے دینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ رکھا تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کے لیے کاشف بھیجا۔ کاشف نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کاشف سے کہا کہ میں تبھی باہر نکلوں گا جب تک ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت واضح نہ ہو جائے جنہوں نے الزام لگا کر جیل میں ڈالا تھا۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر قصہ معلوم کیا۔ ان ساری عورتوں نے کہا یوسف علیہ السلام سچے اور بے قصور ہیں اور ہم ہی ان پر عاشق تھیں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کا بڑا اکرام اور احترام کیا اور آپ کو اپنے ملک کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا اور آپ کو تمام اختیارات دے دیا۔ پہلے 7 سال گلوں میں خوب اضافہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حساب سے گلوں کا استعمال کیا۔ پھر 7 سال بعد قحط سالی کا دور آیا، سوکھا پڑنے لگا، آس پاس کے علاقوں میں غلہ ختم ہونے لگا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ضرورت کے حساب سے ہی غلے کا استعمال کیا تھا، تو آپ کے پاس گلوں کا ایک ذخیرہ موجود تھا۔ آس پاس کے علاقوں میں جب گلوں کی کمی ہونے لگی تو وہاں کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی غلہ ختم ہو گیا تو انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارے والد کون ہیں، اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں، کوئی بھائی چھوٹ تو نہیں گیا وغیرہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی لے آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے تاکہ تمہیں اور غلہ دے سکوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے رقم جو انہوں نے دیا تھا وہ ان کے بوریوں میں رکھوا دیا تاکہ وہ دوبارہ آ سکیں۔ غلہ لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد سے کہا کہ ایک بوری غلہ اور لا سکتے تھے اگر ہم بنیامین کو بھی ساتھ لے جاتے اور جو سرمایہ دیا تھا اسے بھی لوٹا دیا گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو منع کیا، لیکن بہت اصرار کرنے پر آپ نے اس قول و قرار پر کہ تم اس کو واپس میرے پاس لاؤ گے اجازت دے دی۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور گلے لگا لیا اور آپ نے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اگلے دن محل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک شاہی پیالہ چوری ہو گیا اور جس کے پاس یہ پیالہ ملے گا اس کو گرفتار کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کی بوری میں وہ پیالہ رکھوا دیا تھا۔ تلاشی لینے پر وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت منتیں کی، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور ہم میں سے ہی اس کے بدلے گرفتار کر لیجئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آ کے اپنے والد سے یہ سارا قصہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور کہا اب صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب غلہ ختم ہو گیا تو پھر تھوڑی قیمت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہمارے پاس تھوڑی قیمت ہے، آپ ہمیں پورا غلہ دے دو اور آپ بہت نیک سیرت ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلا تاخیر اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جن کو تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے کہا کیا تو واقعی یوسف ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہی یوسف ہوں۔ وہ سب بھائی اپنے آپ پر افسوس کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا اس کو میرے والد کے منہ پر رکھ دو، وہ دیکھنے لگیں گے اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ کرتا لے کر واپس ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کے منہ پر رکھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کیجیے۔ پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بیٹھایا۔ ویڈیو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر ہمارے حوصلے